अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गरीब टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में एक सवारी अपना भारी बैग भूल गई। ड्राइवर ने मालिक की तलाश के लिए ईमानदारी से बैग खोला तो अंदर दौलत के बजाय सिर्फ एक बुसीदा डायरी मौजूद थी। धड़कते दिल के साथ उसने डायरी का पहला सफ़ा पलटा, मगर उसमें छपी एक तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा, क्योंकि तस्वीर में नज़र आने वाला वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि शहर की इन सुनसान और शदीद सर्द सड़कों पर, जहां मौत जैसी गहरी धुंध ने हर चीज़ को अपनी सफ़ेद और बर्फीली चादर में मुकम्मल तौर पर लपेट रखा था, और हड्डियों में उतर जाने वाली यखबस्ता और कड़ाकेदार खूनकी ने शहर के तमाम बासियों को अपने गर्म और नरम बिस्तरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। हैदर अपनी पुरानी और खस्ता हाल टैक्सी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चला रहा था। सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी के शीशों पर धुंध की मोटी तह जम चुकी थी और बाहर सड़क का मंजर बिल्कुल धुंधला और भयानक हो चुका था। रात के 2 बज चुके थे और पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था, लेकिन हैदर की आंखों में नींद का कोई नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल पथराई हुई और बेतासुर थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी वीरानी, उदासी और थकावट थी जो किसी जिंदा लाश के चेहरे पर हो सकती है। हैदर पिछले 10 साल से बिल्कुल इसी रूटीन के साथ रातों को अपनी ये पुरानी टैक्सी चलाता था, और दिन के वक्त अपने छोटे से तारीक और सीलन ज़दा किराए के कमरे में फर्श पर पड़ा रहता था, जहां उसकी तन्हाई और उसका तल्ख माजी उसे किसी जहरीले सांप की तरह डसने को दौड़ता था। उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद, कोई ख्वाब या कोई मंजिल नहीं बची थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सांस ले रहा था क्योंकि उसके पास मौत का वक्त अभी मुकर्रर नहीं हुआ था, और उसके अंदर एक नामालूम सी उम्मीद की किरण उसे जिंदा रखे हुए थी। अचानक एक सुनसान और तारीक चौराहे पर स्ट्रीट लाइट की मध्यम और पीली रोशनी में उसकी टैक्सी की हेडलाइट के साए में एक साया सा नजर आया। हैदर ने अपनी थकी हुई आंखों को सुकेड़ कर गौर से देखा तो एक शख्स सड़क के किनारे फुटपाथ पर खड़ा कांपते हुए हाथ देकर टैक्सी को रुकने का इशारा कर रहा था। हैदर ने आहिस्ता से ब्रेक लगाई और पुरानी टैक्सी के टायरों की चरचराहट के साथ गाड़ी उस शख्स के बिल्कुल पास जाकर रोक दी। उस शख्स ने एक इंतहाई लंबा और भारी काला ऊनी कोट पहना हुआ था, जिसके कॉलर उसने ऊपर की तरफ उठाए हुए थे। उसका पूरा चेहरा एक मोटे और खुरदरे ऊनी मफलर और सर पर पहनी हुई बड़ी सी टोपी में इस तरह छुपा हुआ था कि उसकी सिर्फ धुंधसी हुई और खौफजदा आंखें ही स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में थोड़ी बहुत नजर आ रही थी। वो शख्स मुसलसल एक इंतहाई खौफनाक, जिगर चीर देने वाली और दर्दनाक खांसी का शिकार था। खांसते हुए उसका पूरा कमजोर वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला और इंतहाई मुश्किल और तकलीफ के साथ अंदर बैठ गया। उसके हाथ में एक काफी भारी और पुराना चमड़े का बैग था, जिसे उसने अंदर बैठते ही इंतहाई एहतियात और किसी कीमती खजाने की तरह अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में रख लिया। हैदर ने अपनी नजरें सामने शीशे पर जमाए रखी और इंतहाई सर्द, बेजान और खोखली आवाज में पूछा, इतनी रात गए, इतनी शदीद सर्दी में कहाँ जाना है? उस शख्स ने एक बार फिर खांसते हुए अपनी उखड़ती हुई सांसों को बमुश्किल काबू करते हुए एक पुराने और वीरान सरकारी अस्पताल का नाम लिया, जो शहर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर वाक़ था और जहां आम तौर पर आखिरी स्टेज के गरीब और लावारिस मरीज लोगों को मरने के लिए लाया जाता था। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी। पिछले सफरों की तरह इस बार टैक्सी में मुकम्मल और कब्र जैसी खामोशी नहीं थी। मुसाफिर ने अपनी इस दर्दनाक खांसी को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए इंतहाई कमजोर और लरजती आवाज में हैदर की तरफ देखते हुए पूछा, भाईजान, इतनी शदीद सर्द और धुंधली रात में जब सब लोग अपने गर्म बिस्तरों में सो रहे हैं और अपने खानदान के साथ महफूज हैं, तुम इस खस्ता हाल टैक्सी में सड़कों पर धक्के खा रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी ही सख्त और जालिम है, या तुम किसी मजबूरी के तहत ये सब कर रहे हो? हैदर, जो आमतौर पर अपनी सवारियों से कोई फालतू बात नहीं करता था और अपने दुखों की दुनिया में गुम रहता था, आज न जाने क्यों उस रात की तारीकी, सन्नाटे और इस अजनबी मुसाफिर के दर्द भरे सवाल ने उसके दिल का वो पुराना दर्द छेड़ दिया जो वो मुद्दतों से अपने सीने में दबाए बैठा था। उसने इंतहाई सर्द और तकलीफ दा आह भरी और सामने सड़क पर नजरें जमाए हुए इंतहाई तल्ख और थके लहजे में जवाब दिया कि जिंदगी और हालात बजाते खुद कभी इतने सख्त और जालिम नहीं होते बाबूजी। दरअसल ये दुनिया और इस शहर के लोग जालिम होते हैं। जब किस्मत आपका साथ छोड़ दे और गरीबी आपके दरवाजे पर डेरे डाल ले तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं। इंसान दिन रात मेहनत की चक्की में पिसता है, सड़कों की खाद छानता है, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती।
میں بھی کبھی اچھے دن دیکھنے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن اس شہر کی بے حسی اور حالات کی چکی نے مجھے ایسا پیسا ہے کہ مجھے سردی یا گرمی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، بس ایک چلتی پھرتی مشین بن گیا ہوں جسے صرف موت کا انتظار ہوتا ہے۔ مسافر یہ درد بھری اور تلخ باتیں سن کر اور بھی زور سے کھانسنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ مزید اس موٹے مفلر میں چھپا لیا جیسے وہ حیدر کی باتوں کی تپش سے بچنا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے ہانپتے ہوئے اور کانپتی آواز میں دوبارہ کہا، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو بھائی۔ کبھی کبھی انسان اپنی جوانی اور دولت کے نشے میں اس قدر اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے کہ اسے غریبوں کی مجبوری اور خدا کا خوف بالکل بھول جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی یہ دولت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ جب قدرت کی بے آواز لاٹھی پڑتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو بڑے سے بڑے فرعون اور قارون کا سب نشہ اور غرور ایک سیکنڈ میں اتر جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی زندگی میں ان حالات اور تلخیوں کو معاف کرنے کا سوچا ہے جنہوں نے تمہاری یہ حالت کر دی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ شکوے بلار دینے سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا؟ حیدر نے یہ عجیب اور چبھتا ہوا سوال سن کر ایک گہری سانس لی اور انتہائی بیزاری اور کڑواہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا کہ غریب انسان کے پاس معاف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہی کہاں ہوتا ہے بابو جی؟ ہم تو بس اپنی قسمت کا لکھا بھگت رہے ہیں۔ جن لوگوں نے غریب کا حق مارا ہے اور جو اس دنیا میں اونچی عمارتوں میں بیٹھ کر ہم جیسوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کا حساب اوپر والا ہی کرے گا۔ ہم جیسے لاچار لوگ تو بس اپنی روزی روٹی کے چکر میں ہی اتنے الجھ جاتے ہیں کہ پرانے زخموں کو خریدنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بس دل میں ایک بوجھ ہے جو شاید اس سانس کے ساتھ ٹوٹے کے ساتھ ہی اترے گا۔ حیدر کی یہ تلخ اور اداسی سے بھری آواز سن کر وہ پرسرار مسافر بالکل خاموش ہو گیا۔ پچھلی سیٹ پر اس تاریک اندھیرے میں اس کی سسکیاں اور رونے کی آوازیں اس کی کھانسی کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ اس نے دوبارہ حیدر سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کوئی بات کی، بس اپنے سینے پر رکھے اس بھاری چمڑے کے بیگ کو مزید مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں کو تھامے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے کے اس انتہائی بوجھل اور جذباتی سفر کے بعد ٹیکسی اس پرانے اور ویران ہسپتال کے بڑے لوہے کے زنگ آلود گیٹ کے باہر آ کر رک گئی۔ اس شخص نے اپنی کوٹ کی جیب سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کرائے کے پیسے نکالے اور حیدر کی طرف بڑھا دیے اور انتہائی مشکل سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس گہری دھند میں ہسپتال کے گیٹ کی طرف بڑھا اور دھند میں مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ حیدر نے پیسے اپنی جیب میں رکھے اور جیسے ہی اس نے ٹیکسی کو آگے بڑھانے کے لیے گیئر میں ڈالا، اچانک اس کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی۔ وہاں وہ بھاری چمڑے کا بیگ رکھا ہوا تھا جو وہ بیمار اور کھانستا ہوا شخص اترتے وقت بھول گیا تھا۔ حیدر نے جلدی سے ٹیکسی روکی اور موجودہ اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے دھند میں اس شخص کو اونچی آوازیں دی، لیکن وہاں دور دور تک کوئی اور نہیں تھا اور دھند اتنی گہری تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیدر واپس ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اس نے پچھلی سیٹ سے وہ بھاری بیگ اٹھا کر اگلی سیٹ پر رکھ لیا۔ حیدر ایک انتہائی ایماندار اور خوددار انسان تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس بیگ میں ضرور بیمار شخص کا کوئی قیمتی سامان یا اس کے اسپتال کے علاج کے پیسے ہوں گے۔ اس نے بیگ کو کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس میں سے اس شخص کا کوئی نام یا مکمل پتہ مل سکے، تاکہ وہ یہ امانت اس تک واپس پہنچا سکے۔ حیدر نے جیسے ہی چمڑے کے بیگ کی زپ کھولی، اسے اس میں پیسوں کے بجائے بہت سارے پرانے کاغذات اور فائلوں کے اوپر ایک انتہائی پرانی اور بسیدہ سی ڈائری رکھی ہوئی ملی جس کا کور کافی خراب ہو چکا تھا۔ حیدر نے آہستہ سے وہ ڈائری اٹھائی اور اسپتال کے باہر جلتی ہوئی سٹریٹ لائٹ کی پیلی اور مدھم روشنی میں ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ جیسے حیدر کی نظر اس پہلے صفحے پر پڑی، اس کے جسم میں جیسے کسی نے ہزاروں وولٹ کا بجلی کا جھٹکا لگا دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹ گئیں اور اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپنے لگے کہ ڈائری گرتے گرتے بچی۔ اس صفحے پر ایک پرانی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ حیدر نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو اس کے سینے میں ایک دردناک چیخ ابھری جو اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی، اور وہ اس وقت ٹیکسی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر داڑھیں مار مار کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی ماضی کی تھی، جس میں وہ، اس کی مرحومہ بیوی اور اس کا سگا چھوٹا بھائی وقار ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حیدر کی روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ اسے ایک تصویر نے اس کے دماغ کے وہ تمام بند دروازے ایک جھٹکے میں کھول دیے جنہیں وہ پچھلے 20 سال سے بند رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا وہ حسین ماضی کسی خوفناک فلم کی طرح چلنے لگا۔ 20 سال پہلے حیدر اس شہر کا انتہائی کامیاب، خوشحال اور عزت دار انسان تھا جس کا اپنا ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار تھا۔
اس کا شہر کے سب سے پوش علاقے میں انتہائی عالیشان اور خوبصورت گھر تھا، جس میں اس کی پیار کرنے والی اور انتہائی وفادار بیوی اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، اور ان کی ایک 2 سال کی پھولوں جیسی انتہائی معصوم اور پیاری بیٹی تھی، جس کا نام انہوں نے بڑے پیار اور چاؤ سے کائنات رکھا تھا۔ حیدر کی زندگی میں ہر خوشی اور ہر نعمت موجود تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی وقار اس کی جان سے زیادہ پیارا تھا، جسے حیدر نے اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے سگے بیٹے کی طرح ناز و نم سے پالا تھا۔ اسے بہترین تعلیم دلوائی تھی، اسے اپنے کاروبار میں برابر کا شریک کیا، لیکن وقار کے سینے میں محبت، شکر گزاری اور احسان مندی کے بجائے دولت کی ایسی اندھی ہوس، لالچ اور حسد پل رہا تھا جس نے حیدر کی پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وقار کو حیدر کی بے پناہ دولت، اس کے رتبے اور اس کے کاروبار سے شدید حسد تھا۔ اس نے دولت کی اس ہوس میں اندھا ہو کر حیدر کے دستخط کی کاپی کی اور فرضی کاغذات بنا کر ایک بہت بڑا اور سنگین کاروباری فراڈ کیا۔ اس نے کمپنی کے تمام اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکال کر خفیہ طور پر اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے، اور پورے فراڈ کا سارا ملبہ حیدر پر اس طرح ڈال دیا کہ کسی کو وقار پر شک تک نہ ہوا، اور سارے ثبوت حیدر کے خلاف چلے گئے۔ ایک رات جب حیدر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا تھا تو اچانک ان کے بنگلے کے دروازے کو توڑا گیا اور درجنوں پولیس والوں نے دھاوا بول دیا۔ حیدر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وقار جو اس وقت وہیں موجود تھا، اس نے انتہائی مکاری اور منافقت سے پولیس کے سامنے جھوٹا رونا شروع کر دیا اور اپنے ہی سگے بھائی پر وہ تمام الزامات اور ثبوت لگا دیے جو اس نے خود کیے تھے۔ وقار نے پولیس کو وہ تمام فرضی فائلیں دکھائیں جن میں حیدر کو ملک کا سب سے بڑا مجرم بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ حیدر کی بیوی پولیس والوں کے پیر پکڑ کر رو رہی تھی۔ حیدر کی 2 سال کی معصوم بیٹی ڈر کے مارے بلک بلک کر رو رہی تھی، لیکن ان ظالم پولیس والوں نے حیدر کو ہتھکڑیاں پہنائیں اور اسے اس کے خاندان کے سامنے گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں ڈال کر لے گئے۔ پولیس اسٹیشن کے عقوبت خانے میں اس پر بدترین اور انسانیت سوز جسمانی تشدد کیا گیا تاکہ وہ اس فراڈ کا اعتراف کر لے، اور پھر جب کورٹ میں پیشی ہوئی تو وقار نے اپنے ہی بھائی کے خلاف جھوٹے گواہوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دی اور کہا کہ حیدر نے یہ سارا غبن کیا ہے۔ جج نے ان تمام جھوٹے ثبوتوں اور گواہیوں کی بنیاد پر حیدر کو کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں 10 سال کی سخت سزائے قید سنا دی، جس کی ان تاریک اور اندھی کوٹھڑیوں میں جہاں دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حیدر کو کچھ عرصے بعد یہ منحوس اور جان لیوا خبر ملی کہ اس کی پیار کرنے والی بیوی اس صدمے، غربت اور بیماری کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وفات پا چکی ہے، اور اس کی چھوٹی سی بیٹی لاوارث ہو کر کسی نامعلوم جگہ چلی گئی ہے۔ اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ حیدر جیل کی ان پتھریلی دیواروں سے اپنا سر ٹکرا ٹکرا کر روتا رہا، اور اس نے خود کو اس حال تک پہنچا دیا کہ لوگ اسے پاگل اور ذہنی مریض سمجھنے لگے۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا اور روشنی اس کی بیوی اور بیٹی تھی۔ وقار نے اسے وہ سب کچھ بھی چھین لیا تھا۔ 10 سال کی طویل اور تھکا دینے والی قید تنہائی کاٹنے کے بعد جب حیدر آخرکار جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تو وہ ایک جوان اور خوبصورت انسان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک بوڑھا، بیمار اور اندر سے مکمل طور پر ٹوٹا ہوا شخص بن چکا تھا، جس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر گہری جھریاں پڑ چکی تھیں۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو شہر کے ہر یتیم خانے، ہر کچی بستی اور ہر گلی محلے میں ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی، اور آخر کار وہ تھک ہار کر حالات سے مجبور ہو کر یہ پرانی ٹیکسی کرائے پر لے کر چلانے لگا تاکہ زندہ رہ کر اپنی بیٹی کی تلاش کسی نہ کسی طرح جاری رکھ سکے۔ اس کے دل میں وقار کے لیے اتنی شدید نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ وہ اسے کچا چبا جانا چاہتا تھا، اور آج حیرت انگیز طور پر وہی شخص اس کی ٹیکسی میں سفر کر کے گیا تھا، اور یہ ڈائری اس کے ہاتھ لگ گئی تھی جس نے اس کی زندگی میں ایک بار پھر بچال برپا کر دیا تھا۔ حیدر کا الجھا ہوا، تھکا ہارا اور دکھوں سے بھرا ہوا ذہن اور اس کی ساری سوچیں اپنے اس خوفناک، رلا دینے والے اور روح کو چھلنی کر دینے والے ماضی کے ان بھیانک اور تاریک اندھیروں سے نکل کر اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ واپس حال کی اس سرد اور دھندلی رات میں آئے۔ وہ ابھی تک اپنی اس پرانی اور خستہ حال ٹیکسی کے ٹھنڈے سٹیئرنگ وہیل پر اپنا بھاری سر رکھے بری طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ اس کی سانسیں اس قدر بری طرح اکھڑی ہوئی تھیں جیسے وہ میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہو۔ اس کے کانپتے لرزتے ہاتھوں میں وہ پرانی اور بسیدہ ڈائری ابھی تک مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، اور اس ڈائری کے پہلے اور خستہ حال صفحے پر لگی ہوئی وہ پرانی مسکراتی تصویر اب حیدر کے گرم اور نمکین آنسوں سے مکمل طور پر بھیگ کر مزید دھندلی اور غیر واضح ہو چکی تھی۔
حیدر نے روتے ہوئے اپنی سسکیوں کو بمشکل دباتے ہوئے اس پرانی تصویر کے بالکل نیچے کی طرف دیکھا جہاں لال رنگ کی روشنائی سے کچھ لکھا ہوا تھا جو اس کے گرنے والے آنسوں کی وجہ سے تھوڑا سا پھیل گیا تھا۔ اس کے الفاظ آپس میں مل سے گئے تھے، لیکن حیدر نے دھندلی اور آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں کو اپنی پرانی قمیض کی آستین سے رگڑ کر صاف کیا اور اس پھیلی ہوئی تحریر کو انتہائی غور اور توجہ سے پڑھا تو اس میں وقار کی وہی پرانی اور جانی پہچانی ہینڈ رائٹنگ میں انتہائی کانپتے اور بکھرے ہوئے حروف کے ساتھ لکھا تھا، بڑے بھائی اپنے اس مجرم اور غدار کو خدا کے واسطے معاف کر دینا۔ وقت، خوف اور ایک عجیب سی سنسنی سی حیدر کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور اس کے بال کھڑے ہو گئے۔ اس کے تھکے ہوئے دماغ میں ایک زوردار اور ہولناک دھماکہ سا ہوا۔ اسے اچانک ایک ہی لمحے میں پوری طرح مکمل یقین کے ساتھ سمجھ آ گیا کہ وہ کھانستا ہوا لاچار، بیمار اور کمزور شخص جسے وہ راستے بھر نفرت بھری، غصے والی اور تلخ باتیں کرتا رہا، جو بھی تھوڑی دیر پہلے اس کی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کھانس رہا تھا اور موت کی ہچکیاں لے رہا تھا، وہ کوئی اور اجنبی مسافر یا عام راہگیر نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا اور غدار بھائی وقار تھا، جس نے اس کی ہستی کھیلتی اور جنت جیسی دنیا کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر راکھ کر دیا تھا۔ حیدر کا خون اپنے جسم کی تمام رگوں میں شدید غصے اور انتقام کی آگ سے کھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ اس کا دل چاہا کہ اس کے اندر سے ایک وحشیانہ آواز آئی کہ وہ ابھی اسی وقت ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر نکلے اور پاگلوں کی طرف بھاگتا ہوا اس تاریک اور ویران سرکاری اسپتال کے اندر جائے اور وقار کا وہ کالا کوٹ اور اس کا گریبان اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر اسے جان سے مار دے، اس کی گردن دبوچ کر اسے چیخ چیخ کر پوچھے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ تم نے میری بے گناہ اور پیار کرنے والی بیوی کو موت کے منہ میں کیوں دھکیلا اور میری اس 2 سال کی معصوم پھول جیسی بیٹی کو مجھ سے چھین کر لاوارث کیوں چھوڑا؟ لیکن پھر اس کے اندر کی انسانیت اور ڈائری کے پنوں میں چھپے ہوئے رازوں کی کشش نے اسے ایسا کرنے پر روک دیا۔ اس نے اپنے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے اس پرانی ڈائری کا اگلا زرد پڑتا ہوا صفحہ انتہائی آہستگی سے پلٹا تاکہ وہ جان سکے کہ وقار جو کبھی اس شہر کا سب سے بڑا اور طاقتور امیر ترین انسان بن چکا تھا، اس کی یہ بھیانک عبرتناک بکاریوں والی حالت آخر کیسے اور کیوں ہوئی۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر وقار نے انتہائی تڑپتے لفظوں، کانپتی ہوئی لکھائی اور اپنے گرے ہوئے آنسوں اور خون کے سوکھے ہوئے دھبوں کے ساتھ اپنا مکمل اور سچا اعتراف جرم تفصیل کے ساتھ لکھا تھا۔ وقار نے لکھا تھا کہ میرے بڑے اور بھولے بھائی، میں نے تم سے تمہاری وہ ساری دن رات کی محنت، تمہاری کروڑوں کی حلال دولت اور تمہارا وہ ہستا بستا جنت جیسا گھر چھین کر اپنی بے ایمانی اور فراڈ کی ایک بہت بڑی اور عظیم الشان سلطنت بنائی تھی۔ میں اپنے اس تکبر، اپنی فرعونیت اور اپنی اس بے تحاشا دولت کے اندھے غرور میں مکمل طور پر پاگل اور اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ دولت، یہ میرے بینک بیلنس اور میرا یہ اونچا رتبہ مجھے اس دنیا کے ہر دکھ، ہر بیماری اور موت سے بھی ہمیشہ کے لیے بچا لے گا، مجھے کبھی کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ لیکن بھائی، قدرت کی لاٹھی جو بظاہر بالکل بے آواز اور خاموش ہوتی ہے، وہ حقیقت میں انتہائی بے رحم اور جابر ہوتی ہے۔ میں نے جو ہولناک اور صفاخانہ ظلم تم پر اور تمہارے معصوم خاندان پر کیا تھا، اس کا بدلہ قدرت نے مجھ سے اتنی جلدی اور اتنے بھیانک اور دردناک صورت میں لیا کہ میں دنیا میں کسی بھی انسان کو اپنا کالا اور غلیظ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ایک راجہ میں اپنی بے پناہ دولت کے نشے میں دھت اپنی نئی اور کروڑوں روپے مالیت کی امپورٹڈ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے خوبصورت بیوی اور 2 چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ایک شاندار پارٹی سے واپس اپنے محل جیسے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تمہاری وہ نئی اور انتہائی محفوظ سمجھے جانے والی گاڑی اچانک انتہائی خوفناک، پراسرار اور دل دہلا دینے والے حادثے کا شکار ہو گئی۔ کلابازیاں کھاتی ہوئی گاڑی سڑک سے نیچے اتری اور اس میں اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آگ لگ گئی۔ میں کسی نہ کسی طرح دھکے کھا کر گاڑی کا شیشہ توڑ کر باہر سڑک پر جا گرا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس گاڑی کے دروازے لاک ہو گئے اور میری آنکھوں کے بالکل سامنے میری بیوی اور میرے دونوں معصوم اور چھوٹے بچے اس بھڑکتی ہوئی بے رحم آگ میں جل کر بالکل راکھ ہو گئے اور کوئلہ بن گئے، اور میں سڑک پر بے بس کھڑا صرف پاگلوں کی طرح چیختا رہا۔ میں اپنے بال نوچتا رہا، میں ان کی دل چیر دینے والی چیخیں اور ان کی آہیں سنتا رہا، لیکن میرے اربوں روپے اور میری کوئی بھی طاقت انہیں اس آگ کے شعلوں سے بچا نہ سکی۔
اس دن مجھے اپنی اوقات اور اپنی دولت کی بے بسی کا پہلا اور بھیانک ترین احساس ہوا۔ اس ہولناک اور جان لیوا حادثے کے کچھ ہی دن بعد مجھے اچانک کھانستے ہوئے خون کی بڑی بڑی الٹیاں آنے لگیں، اور جب میں نے اس ملک کے اور باہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں کی رپورٹس دیکھ کر میرے پیروں تلے سے رہی صحیح زمین بھی مکمل طور پر نکل گئی۔ مجھے پتا چلا کہ مجھے انتہائی آخری اور خطرناک سٹیج کا بلڈ کینسر ہے، اور یہ زہر میرے پورے جسم اور خون میں اس قدر پھیل چکا ہے کہ میری زندگی کے دن اب انگلیوں پر گنے جا چکے ہیں، اور موت میرے بالکل سر پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ بھیانک اور کڑا مقام تھا جہاں میرا سارا شیطانی تکبر، میرا سارا غرور اور میری فرعونیت ٹوٹ کر شیشے کی طرح چکنا چور ہو گیا۔ میرا وہ مرا ہوا سیاہ ضمیر اچانک ایک جھٹکے سے جاگ اٹھا۔ مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ بات پوری طرح سمجھ آ گئی اور یقین ہو گیا کہ میری یہ ہولناک بربادی، میرے خاندان کا یہ عبرتناک خاتمہ اور میری یہ لا علاج اور اذیت ناک بیماری میرے کسی اور گناہ کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف تمہاری اس مظلومانہ آہ اور اس ظلم کی سیدھی سیدھی سزا ہے جو میں نے تمہارے بے گناہ اور پاک دامن بیوی اور اس 2 سال کی معصوم بیٹی پر کیا تھا۔ بھائی، جب مجھے اپنی کالی اور بھیانک موت بالکل اپنے سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آئی تو میں نے یہ حتمی فیصلہ کیا کہ میں اپنے اس جان لیوا کینسر کا مزید کوئی مہنگا علاج کروانے کے بجائے اپنی غلیظ اور گناہوں سے بھری عمر کو مزید لمبا کرنے کی کھوکھلی اور بے سود کوشش کرنے کے بجائے اپنی آخری زندگی کے یہ آخری چند اور گنے چنے سال اپنی تمام تر کمائی ہوئی اور چھینی ہوئی حرام کی دولت اور اس کا عظیم گناہ کا کفارہ ادا کرنے میں لگا دوں گا جو میں نے تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونم کر کیا تھا۔ حیدر کی آنکھیں اس وقت اپنے آنسوؤں کی کثرت سے بالکل اندھی ہو چکی تھیں اور اسے الفاظ دھندلے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ شدید ہچکیاں لیتے ہوئے اور اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ڈائری سے اگلے صفحے پر گیا جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے زیادہ جذباتی موڑ اس کا شدت سے منتظر تھا۔ وقار نے اس صفحے پر انتہائی کانپتے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ میرے مظلوم بھائی، میں نے تمہاری اس گمشدہ اور لاوارث بیٹی کائنات کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے دن رات ایک کر دیے، اپنی نیندیں حرام کر دیں، اپنے جسم کی تمام بیماریاں اور تکلیفیں بھلا کر میں نے اس ملک کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر یتیم خانے، ہر کچی بستی اور ہر اس گلی کا چپا چپا چھان مارا جہاں مجھے کسی بھی لاوارث اور گمشدہ بچی کے ہونے کی ذرا سی بھی امید یا خبر ملتی تھی۔ میں نے پچھلے 5 سالوں کا ہر ایک دن اور ہر ایک رات اور اپنا ہر ایک لمحہ صرف اور صرف تمہاری بیٹی کائنات کو ڈھونڈنے کی آگ میں جل کر گزارا۔ وقار نے اس صفحے کی نچلی لائن میں انتہائی زور دے کر لکھا تھا کہ بڑے بھائی، ابھی کے ابھی اس بھاری چمڑے کے بیگ کے بالکل نچلے اور اندرونی حصے کی وہ خفیہ زپ کھولو جو اندر کی طرف سلی ہوئی ہے۔ حیدر نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ٹیکسی کی مدھم اور پیلی روشنی میں بھاری چمڑے کے بیگ کو الٹا کر کے اس کے نچلے حصے کی وہ خفیہ زپ اپنے کانپتے ہاتھوں سے کھولی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں اندر سے بہت سی موٹی موٹی اوریجنل فائلیں اور انتہائی قیمتی قانونی کاغذات کے بنڈل محفوظ طریقے سے موجود تھے۔ حیدر نے ان تمام کاغذات کو ایک ایک کر کے باہر نکالا اور دوبارہ ڈائری کی طرف دیکھا تو وقار نے آگے لکھا تھا کہ میرے بھائی، اس بیگ میں چھپائی گئی ان فائلوں میں تمہاری وہ ساری کی ساری آبائی جائیداد، تمہاری وہ پرانی فیکٹریاں اور تمہارے اس پرانے اور ضبط شدہ عالیشان بنگلے کے مکمل اور اصلی پیپر موجود ہیں جو میں نے اپنے تمام قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر اور قانونی حیثیت سے واپس تمہارے نام ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سب سے موٹی فائل میں ان تمام اصلی ثبوتوں، تمام بینک سٹیٹمنٹس اور تمام جعلی دستخطوں کی مکمل فرانزک رپورٹ بھی موجود ہے جس کے ساتھ میرا اپنا لکھا ہوا اور حلفیہ تصدیق شدہ قبول نامہ اور اعتراف جرم بھی شامل ہے جو تمہاری بے گناہی کو اس ملک کے کسی بھی بڑی سے بڑی عدالت میں پوری طرح اور ببانگ دہل ثابت کر دے گا، اور تمہارے ماتھے پر لگا ہوا وہ کروڑوں روپے کے فراڈ اور چوری کا وہ جھوٹا اور غلیظ داغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو دے گا اور تمہیں تمہاری وہ کھوئی ہوئی عزت واپس دلا دے گا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ساری بے تحاشا دولت، یہ کاغذات اور یہ جائیدادیں، تمہارا وہ کھویا ہوا اور گزرا ہوا سنہرا وقت، تمہاری وہ جوانیاں، سب سے بڑھ کر تمہاری وہ معصوم بیوی تمہیں کبھی بھی کسی صورت میں واپس لا کر نہیں دے سکتی۔
لیکن یہ سب کچھ واپس کرنا میرے اس کالے مردہ اور غلیظ ضمیر کی ایک بہت ہی چھوٹا سا بوجھ ہلکا کرنے کی میری طرف سے ایک ادنا اور ناکام سی کوشش ہے۔ حیدر کے دونوں ہاتھ اس وقت اتنی بری طرح اور اتنی شدت سے کانپ رہے تھے، اس کا پورا وجود اس قدر لرز رہا تھا کہ اسے وہ کاغذات اور وہ ڈائری ٹھیک سے پکڑے بھی نہیں جا رہے تھے، وہ بار بار اس کے ہاتھوں سے پھسل رہے تھے۔ اس نے انتہائی ڈرتی ہوئی، دھڑکتے ہوئے دل اور ایک بہت بڑی امید بھری آنکھوں کے ساتھ اس پرانی ڈائری کا بالکل آخری صفحہ پلٹا، جہاں وقار نے اپنی زندگی اور کہانی کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے زیادہ جذباتی راز لکھا تھا۔ وہاں لکھا تھا کہ میرے پیارے بھائی، میں نے تمہاری گمشدہ لاوارث بیٹی کائنات کو ان 5 سالوں کی طویل، اذیتناک اور تھکا دینے والی تلاش کے بعد آخر کار مکمل طور پر ڈھونڈ نکالا۔ وہ شہر کے دوسرے اور انتہائی پسماندہ کونے میں بہت ہی غریب اور کچی آبادی والے محلے میں ایک انتہائی رحم دل، غریب اور بوڑھی عورت کے پاس بڑی ہوئی ہے۔ اس نے پچھلے 20 سالوں سے آج تک ہر روز صبح اور شام دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کی راہ دیکھی ہے اور تمہارا انتظار کیا ہے۔ وہ آج کل انتہائی مشکل حالات میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ اسے ایک باپ کے سائے کی اور سہارے کی اتنی ہی اشد ضرورت ہے جتنی 20 سال پہلے تھی۔ اس آخری صفحے کے بالکل نیچلے اور آخری حصے میں اس محلے اور اس خستہ حال گھر کا مکمل اور بالکل درست پتہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ جاؤ میرے بھائی، ابھی کے ابھی اپنا وقت برباد کیے بغیر جاؤ اور اپنی اس معصوم بیٹی کے سر پر اپنا سایہ اور اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھو، جو پچھلے پورے 20 سالوں کی لمبی اور کٹھن مدت سے تمہارے سچے اور خالص پیار کو شدت سے ترس رہی ہے۔ میں نے چند دن پہلے کسی کے ہاتھ ایک گمنام خط بھیج کر اسے تمہارے آج صبح آنے کی خبر اور نوید سنا دی ہے، اور وہ تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ میں بذات خود تمہارا سامنا کرنے کی، تمام اندیکھی اور ان ویران آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی اور تمہارے سامنے کھڑا ہونے کی بالکل بھی قابل نہیں تھا۔ میرے اندر اتنی ذرا سی بھی ہمت اور حوصلہ باقی نہیں بچا تھا کہ میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہو کر تم سے تمہارے تمام نقصانات اور اذیتوں کی معافی مانگ سکوں۔ اس لیے میں تمہیں یہ سب کچھ، تمہارا حق لوٹانے اور یہ اعترافی ڈائری اس پرانی ٹیکسی میں ایک مسافر بن کر چھوڑ کر اب بالکل اکیلا، گمنام اور لاوارث حالت میں اپنی موت کا بے صبری سے انتظار کرنے کے لیے اس ویران اور پرانے سرکاری اسپتال کے اس آخری اور تاریک وارڈ میں جا رہا ہوں، جہاں سے کوئی انسان کبھی زندہ واپس نہیں آتا اور جہاں صرف موت اور تنہائی کا راج ہوتا ہے۔ بھائی، اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی گنجائش نکلے تو ہو سکے تو اپنے اس سب سے بڑے مجرم، ظالم اور غدار بھائی کو اپنے دل سے معافی دے دینا اور مجھے بخش دینا۔ شاید تمہاری ایک سچی معافی مجھے اس اندھی اور کالی قبر کے خوفناک عذاب سے تھوڑا سا بچا لے، جس کا خوف مجھے ابھی سے کھا رہا ہے۔ حیدر نے جب ڈائری کے یہ آخری اور دردناک لفظ پڑھے، اس کے سینے سے ایسی ہولناک، ایسی فلک شگاف اور دل چیر دینے والی چیخیں نکلیں، جنہوں نے اس پرانی ٹیکسی کے بند شیشوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا اور خاموش فضا کو چیر دیا۔ اس کا دل اس وقت جذبات، دکھ، درد اور غصے کے کیسے بھنور اور خوفناک طوفان میں بری طرح پھنسا ہوا تھا، جہاں اس کے دماغ کی ایک طرف اس کے سگے بھائی کی وہ جان لیوا، صفاقانہ اور ناقابل معافی غداری تھی، جس نے اس کی پوری ہستی کھیلتی زندگی، اس کی جوان بیوی اور اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور اس کی دوسری طرف وہی ظالم بھائی اپنے کیے کی دردناک ترین سزا کاٹ کر اپنی پوری فیملی کو آگ میں جلتا دیکھ کر اور خود کینسر جیسی موذی اور جان لیوا بیماری کے موت کے منہ میں تڑپتے ہوئے اس کی گمشدہ بیٹی کا پتہ، اس کے تمام ثبوت اور اس کا وہ چھینا ہوا سارا حق اس کے حوالے کر چکا تھا۔ حیدر کا دل اور اس کی روح اس قدر بڑی اور اس قدر عظیم تھی کہ اس نے چند لمحوں کی شدید ترین ذہنی اور قلبی کشمکش کے بعد روتے ہوئے اپنے بھاری اور درد سے پھٹتا ہوا سر گاڑی کے اسی ٹھنڈے سٹیئرنگ پر دوبارہ رکھا اور آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے روتے اور ہچکیاں لیتے ہوئے بلند آواز میں پکارا، یا اللہ، یا میرے پروردگار، میں نے اپنے اس ظالم اور گناہگار بھائی کو صرف اور صرف تیرے پاک نام پر، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے سچے دل سے، سچی نیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کیا۔ تو بھی اس کے گناہوں پر اپنا پردہ ڈالنا اور اس پر اپنا رحم اور فضل کرنا
باہر کی وہ ٹھنڈی تاریک اور موت جیسی گہری دھند اب صبح کی آمد کے ساتھ دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی، اور دور مشرق کے افق سے صبح صادق کی ایک انتہائی خوبصورت، روشن اور پر امید کرن نکل کر اس اندھے اور تاریک آسمان پر اپنی نئی روشنی اور اجالا پھیلا رہی تھی۔ حیدر نے اپنے چہرے پر گرے ہوئے تمام آنسو اپنے کھردرے ہاتھوں سے صاف کیے، اپنی پرانی اور خستہ حال ٹیکسی کا انجن ایک نئے اور مضبوط عزم کے ساتھ سٹارٹ کیا، اور اس ویران اسپتال کے اس زنگ آلود گیٹ کی طرف مڑ کر پیچھے دیکھنے کے بجائے اس نے اپنی ٹیکسی کا سٹیئرنگ اور اس کا رخ شہر کے اس انجانے اور غریب راستے کی طرف پوری رفتار سے موڑ دیا، جہاں اس کے خون کے رشتوں سے جڑی بیٹی پچھلے 20 سالوں سے اپنے باپ کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کے گلے لگنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ طویل صبر آزما اور جذباتی کہانی ہمیں زندگی کا یہ انتہائی گہرا اور حقیقت پر مبنی اخلاقی سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور اور اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو جائے، دولت، جائیداد اور مادیت کی اس اندھی ہوس میں کتنے ہی پاکیزہ اور خونی رشتے کیوں نہ پامال کر دے، وہ قدرت کی سخت گرفت اور خدا کے اس اٹل انصاف سے کبھی بھی کسی بھی صورت نہیں بچ سکتا۔ مکافات عمل اور کارما ایک ایسی اٹل اور ناقابل تردید حقیقت ہے جو ہر ظالم انسان کو اسی دنیا کی زندگی میں اس کے کیے کی ہر ایک سزا اور ہر ایک زیادتی کا انجام ضرور اور لازمی طور پر دکھاتی ہے۔ لالچ، دھوکہ دہی اور اپنوں سے غداری سے بنائی گئی کوئی بھی بڑی سے بڑی عمارت ہمیشہ ریت کی ایک کمزور دیوار ثابت ہوتی ہے، جو وقت کے ذرا سے جھٹکے سے اور قدرت کے ایک اشارے سے زمین بوس ہو کر خاک میں مل جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم طاقت کسی سے اس کا حق چھیننے یا کسی سے اپنا پرانا انتقام لینے میں بالکل نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا انسانی ظرف کسی ظالم کو اس کی غلطی پر معاف کر دینے میں ہے۔ حیدر نے اپنے اس ظالم بھائی کو اس کی موت کے وقت دل سے معاف کر کے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ ظرف کی یہ بڑائی انسان کو اندر سے کتنا پرسکون اور مضبوط کر دیتی ہے۔ غصے اور نفرت کی جلتی ہوئی آگ انسان کو ہمیشہ اندر ہی اندر جلا کر کوئلہ کر دیتی ہے، لیکن معافی کا وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی اسے ایک نئی زندگی، ایک نیا ولولہ اور ایک نیا لازوال سکون بخشتا ہے۔ سچائی، ایمانداری اور صبر کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتے، اور قدرت ہر لمبی رات اور ہر گہرے اندھیروں کے بعد روشنی کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ایک دن ان کی کھوئی ہوئی منزل اور ان کی خوشیوں تک ضرور پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا اور طویل کیوں نہ ہو، وہ صبح کی ایک کرن کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتا، اور سچ کی فتح ہمیشہ یقینی ہوتی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ جائے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور دولت کے دھوکے میں آ کر کبھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔